बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उरूसुल बिलाद। ये लफ्ज़ पाकिस्तान के उस शहर के लिए लिया जाता है जो बाबाए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जाए पैदाइश भी है और मस्कन भी है। अब वहाँ वो आराम फरमा रहे हैं। नाज़रीन, ये वो शहर है कि जो शहर पाकिस्तान की शेरग, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हब, पाकिस्तान की तकदीर को बदलने, पाकिस्तान की तकदीर बनाने और पाकिस्तान के मोरिज़ वजूद में आने से लेके अब तक इस शहर के बासियों ने जो किरदार पाकिस्तान की तामीर के लिए अदा किया था, उनको सुनहरी हरफों से क्या, उनको डायमंड से भी अगर लिखा जाए तो वो कम होगा। नाज़रीन, बाबाए पाकिस्तान का ये शहर किसी जमाने में रोशनियों का शहर कहलाता था। आज ये शहर मोहनजोदड़ो के खंडराट के कमोबेश वही नक्शा पेश कर रहा है। आज ये शहर, अगर हम इसका मुकाबला करें तो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक, जिसमें अफ्रीकन ममालिक में ऐसी जगहें जहां लोग बमुश्किल तमाम पहुंच पाते हैं, वो शहर के बासी भी इस शहर के बासियों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, मसला क्या है, वजह क्या है और ये शहर क्यों अब तक पनप नहीं सका? जो कि ये शहर वो शहर है जो पाकिस्तान की, मैंने कहा ना, इकोनॉमिक हब है। यानी पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान को के जो रेवेन्यू इदारे हैं, उनको जितना ये शहर रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है, पूरा पाकिस्तान एक तरफ कर दीजिए और इस शहर का रेवेन्यू जो टैक्स कीमत के अंदर और दूसरी मामलात के अंदर इकट्ठा होता है, वो एक तरफ। देखा ये है प्रैक्टिकल जो हम नजर आता है, अगर हम अपने घर से लेके चलें तो माँ उस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है जो सबसे ज्यादा होनहार बच्चा होता है, जो सबसे ज्यादा बड़ा बच्चा होता है, या जो सबसे ज्यादा माँ को और वालिदैन को, घर को सपोर्ट करता है। तो उसके लिए कि बहन, भाई आ गया, जल्दी से इसके लिए चाय बनाओ, इसके कपड़े धो के टांग दो, फला कर दो, चुनी कर दो, चुना कर दो। लेकिन यहां देखने में आया है जो शहर सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फीडबैक कर रहा है, जो पाकिस्तान के मुसल्लह इदारों को सबसे ज्यादा फंड दे रहा है, किस तरह से दे रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फंड दे रहा है यानी उनकी तनख्वाहें, जो हमारे अस्करी इदारे, मुसल्लह इदारों की तनख्वाहें जो वो जाती हैं, वो आवाम के टैक्स से जाती हैं। तो पाकिस्तान के शहर कराची के जो टैक्स दहंदगान है, उनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, वो एक प्लेट पे रख दीजिए और दूसरी प्लेट में पूरे पाकिस्तान भर के टैक्स दहंदगान को रख दीजिए, तो कराची के टैक्स दहंदगान का पलड़ा भारी होगा। तो आप ये बताइए कि इस टैक्स से हमारी फौज पल रही है कि नहीं पल रही? कराची वाले पूरे पाकिस्तान को पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे? फिर उसके साथ सुतेली माँ तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ वो सलूक किया गया है कि जनाब अली, जब तक 1 यूनिट था ये शहर चलता रहा। फिर हमारे ही बासियों ने, यानी इस शहर से ताल्लुक रखने वालों ही ने, इस उनको जो अपने आप को उर्दू बोलने वाला, या दूसरे लफ्ज में वो महाजिर कहते हैं, जबकि वो बानियान की औलाद में, लेकिन उन्होंने अपने आप को महाजिर कहलवाना ज्यादा पसंद किया और पूरे उर्दू बोलने वालों की माथे पे कलंक का टीका लगवा दिया। वो जिन इदारों के हाथ में, जिन एजेंसियों के हाथ में खेलते रहे, वो बहुत वाज़ेह और क्लियर उसका जवाब मैं सलाम पेश करता हूं। इससे पहले मैं
جو ہمارے کراچی سے ایک ایم این اے پی ٹی آئی کے اس دفعہ کے پہلے وہ جو ہے ایم کیو ایم سے منتخب ہوتے رہے، ڈاکٹر عامر لیاقت. اس سے پہلے میں ان کو بہت انتہائی برا انسان سمجھتا بھی رہا، کہتا بھی رہا، ان کے متعلق باتیں بھی کرتا رہا، لیکن ان کے ایک جملے نے میری سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا. وہ یہ جملہ تھا ان کا کہ جناب علی ہم اسمبلی کے اجلاس میں آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے. جب شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے ایم این ایس کو اسمبلی کے اجلاس میں لایا جائے گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کو لانے والا کون ہے. پی ٹی آئی کے تو کسی سورما میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے شخص کو اٹھا کے لے جائے. تو بہرحال انہوں نے یہ واضح کر دیا اور قوم کے اوپر بھی ان کے ایک جملے نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی. اب قوم پھر بھی اندھی ہے اور پھر بھی بیری ہے، پھر بھی گونگی ہے، تو پھر وہ قوم جانے. اچھا اب دوسری طرف آئیے، آپ دوسری میں باتیں کروں گا دوسری بھی، لیکن دوسری طرف آئیے کہ ماضی کے اندر جو ایم کیو ایم تھی یعنی مہاجر قومی موومنٹ، پھر وہ متحدہ قومی موومنٹ ہوئی، قومی دائرے میں شامل ہوئی. اس کو قومی دائرے سے علیحدہ کرنے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، کن اداروں کا، کن ایجنسیوں کا ہاتھ تھا، یہ بھی بات واضح طور پر آیا. اس میں کسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب آئیے بڑی اہم بات، بڑا اہم نقطہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. اس نقطے پہ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہوئے کتراتے بھی ہیں، گھبراتے بھی ہیں اور پسینے بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ نیچے سے بھی نکل جاتا ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں، آپ یہ دیکھیے پچھلے 30 سال سے پاکستان کی سیکنڈ دفاعی لائن جسے ہم رینجر کہتے ہیں، صحیح ہے، ہماری فوج کے بعد رینجر جو ہے وہ پاکستان کے شہر کراچی اور سندھ کے اندر موجود ہے، امن و امان قائم کرنے کے لیے، لائن آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ مجھے بتائیے کتنا امن و امان قائم ہوا، لائن آرڈر کی سچویشن کتنی کنٹرول ہوئی اور کتنا اس شہر کو لوٹا اور کھسوٹا گیا ہے. کور کمانڈر بلال اکبر کے متعلق بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، اس میں اگر 100% نہیں تو 50% تو صحیح ہوں گی کہ اربوں روپے بنا کے وہ یہاں سے چلے گئے. تو یعنی اب حالت یہ ہے کہ اس شہر کو لوگوں نے لوٹنے کھسوٹنے کے لیے ہی رکھا ہوا ہے. 30 سال سے جس شہر کے اندر، ناظرین بڑے سوچنے کی بات ہے، بڑے فکر کی بات ہے کہ ہمارے عسکری اداروں کے ذمہ دار ادارے میں سے ایک ادارہ جو ہے اس شہر کی کنٹرول سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن شہر کے باسیوں کو کیا ملا؟ بحریہ ٹاؤن جیسے پوش علاقے کے اندر بھی لوگ دن دہاڑے آ کر گنڈا گردی کر کے، بدماشی کر کے، توڑ پھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بڑا واہ ویلا ہوتا ہے میڈیا کے اوپر، لیکن رزلٹ کچھ حاصل نہیں ہوتا. قتل، موبائل اسنیچنگ، کار اسنیچنگ، موٹر سائیکل، یہ تو معمولی عام سی بات ہے جناب. جان لینا بھی جناب یعنی پاکستان کے شہر کراچی کے اندر ایک عام سی بات بن گیا ہے. 30 سال تک جب پاکستان کے مسلح اداروں کے ذمہ دار اس کراچی کو سکون نہیں دے سکے، کراچی کو اس کا حق نہیں دلوا سکے، صرف لوٹ کے کھاتے رہے، تو پھر کیا کراچی والے ان کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اداروں نے ہی لوٹ کے کھایا ہے ملک کے پاکستان کو، سیاست دانوں کا تو صرف نام بدنام ہے. اور کس کس طرح سے کھایا ہے آپ دیکھ لیجئے. ہمارے سارے بارڈر کھلے ہوئے، روزانہ کے حساب سے شام کے وقت آپ ٹی وی پہ دیکھ لیجئے، یہ آ رہی ہے جناب گندم جا رہی ہے باہر افغانستان، جناب انڈیا، جناب چھوارا اور کھجورے جا رہی ہیں بارڈر کراس ہو کر. تو بارڈر کے سیکورٹی فورسز کس کے کنٹرول میں؟ کیا وہ سول حکومت کے کنٹرول میں؟ وہ ہمارے ادارے وہاں پر موجود ہیں، ان کے ذمہ دار وہاں موجود ہیں. یہ سارا کچھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایان علی جیسی سورمائیں اور ٹک ٹاکر جناب علی حریم شاہ جیسی سورمائیں جناب علی جب دل چاہے جتنا پیسہ جائیں باہر ملک میں لے جائیں. ہمارے ادارے، لائن آرڈر سچویشن کنٹرول ایجنسیاں، ہمارے ایف آئی اے، سی آئی اے، سارے کے سارے دنیا بھر کے اندر تو بڑے نام کماتے ہیں. پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کر ہو رہا ہے، اس پر کوئی نہیں بولتا، اس پر کوئی نہیں سوچتا. ہاں، ظلم صرف شہر کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے. یوں اس شہر کو بین الاقوامی طور پر جو مقام حاصل تھا وہ ون یونٹ جب تک پاکستان تھا جب تک تھا.
اس شہر کو جو بین الاقوامی شہرت حاصل تھی وہ اس لیے تھی کہ اس شہر کے اندر بانیان پاکستان کی اولادیں رہتی ہے، وہی بزنس کو چلا رہے تھے، وہی بزنس کو اوپر لے کے جا رہے تھے. اب بھی انہی کی اولادوں میں سے ہیں وہ لوگ، باقیات ان کی، جو پاکستان کے شہر کو چلا رہے ہیں. اور پاکستان کا یہ شہر چل رہا ہے تو پورا پاکستان چل رہا ہے. یہ پاکستان کی شہر اگے جس دن یہ شہر کٹ گئی، پاکستان کا حال کیا ہوگا؟ یہ آپس میں ویسے ہی سارے سیاسی لوگ اور مذہبی لوگ اور جسے کہتے ہیں قومیتوں کے اندر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹنے میں تلے ہوئے ہیں. اگر اس شہر کا ریونیو روک دیا جائے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ جو بڑے بڑے قرضے آئی ایم ایف سے لوگ لے کر اور اسمبلیوں کے ممبران کو جناب علی سبسڈی دے رہے ہیں، اگر یہ شہر کراچی صرف اور صرف اپنا ریونیو دینا بند کر دے، اور اب آنے والا ہے، بہت جلد آئے گا، میں کہتا ہوں آ جانا چاہیے تھا، اب تک اس 3.5 سال کے اندر لازمی آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ عمران نیازی صاحب نے یہی درس دیا تھا کہ جناب علی بجلی کا بل پھاڑ دو، ٹیکس نہیں دو، جسے کہتے ہیں نا سوشل نا فرمانی کرو. وہی ہونا چاہیے تھا اور یہ سارا روک دینا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر اگر کوئی غیر اردو بولنے والا گالیاں بکے مسلح افواج کو، مسلح اداروں کو، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جے یو آئی سندھ کے رہنما، انہوں نے بواغ دہل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا ہمارے عسکری جوانوں کو، وہاں خاموش ہو گئے، دم دبا کے چلے گئے، وہاں سے دم دبا کے چلے گئے. اتنے بے شرم، اتنے بے غیرت، دم دبا کے چلے گئے. لیکن جب بات آتی ہے کسی اردو بولنے والے کی تو اس کے سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارے اجداد نے غلطی کری کہ عسکری اداروں کے اندر ایک جو ہے سندھ ریجمنٹ تو بنائی، لیکن ایک اردو بولنے والوں کا ریجمنٹ نہیں بنائی، اس کا ایک ونگ نہیں بنایا. اگر وہ بنا ہوتا آج تو یہ ان کی یہ مجال نہیں ہوتی. بہرحال پھر بھی ہم نے خون دے کر یہ پاکستان بنایا تھا، ہمارے اجداد نے، ہم اس کو خون دے کر بچائیں گے. اب بات میں کرتا ہوں جناب علی کہ جو پاکستان کھڈر بنا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ وفاق پر ہے، سندھ گورنمنٹ پر ہے، یا وہ ادارے جو اس سے لوٹ کسوٹ کے لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کراچی میں جتنے بھی جو فورسز کے ادارے بن رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت نقطے کی بات بتا رہا ہوں. جتنے بھی فورسز کے ادارے بن رہے ہیں، چاہے وہ کیا نا پی ایف بیس فیصل پہ بننے ہو، چاہے ملیر پہ بننے ہو، جہاں کہیں بننے ہو، کانٹریکٹر حضرات سے ٹیکس لیا جاتا ہے، لیکن اسٹیل مل، سیمنٹ فیکٹری اور جہاں سے وہ سامان خریدتے ہیں ان کو کوئی ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس فری سامان لے کے جاتے ہیں فورسز کے نام پر. میں اس کا چشم دید گواہ ہوں، میں نے اپنے ہاتھ سے ڈاکومنٹ سائن کیے جب میں کانٹریکٹنگ کا کام کر رہا تھا ایئر فورس کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں، اور شہر کراچی کو انہوں نے لوٹ کا مال سمجھا ہوا ہے. اور شہر کراچی جو 70% کم و بیش پاکستان کو ریونیو دیتا ہے، اس کا 5% بھی اس پر نہیں لگایا جاتا ہے. یہ وفاق بھی اور سندھ گورنمنٹ بھی شہر کو کبھی پروان چڑھنے نہیں دینا چاہتے. شہر کو لوٹ کر کھا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. نہ یہاں کوئی اردو بولنے والوں کے لیے بہترین قسم کے ہاسپٹل بنائے گئے ہیں، نہ ہی مزید یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں، نہ ہی کوئی برساتی نالے بنائے جا رہے ہیں، نہ ہی انفراسٹرکچر روڈ مضبوط کیا جا رہا ہے. الیکٹرک کا ڈپارٹمنٹ ایک لوٹنے کھسوٹنے والے ادارے کو دے دیا ہے، وہ اپنی منمانی کرتا ہے. بے روزگاری پہلے کے مقابلے میں یہاں اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ باہر کے لوگ تو یہاں آ کر خوانچے لگا کے اپنا روزگار کما رہے ہیں، لیکن پڑھے لکھے سفید پوش لوگ جو ہے نا وہ شرما حضوری کی بھیڑ چڑھتے جا رہے ہیں اور بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. اموات بڑھتی جا رہی ہے، بجلی کے میسر نہیں ہے، گیس کے اندر پرابلم ہے، اور سیاستدان یہاں کے ایک دوسرے کے ساتھ الجھا کر یہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. اب رہی صحیح کسر جو متحدہ قومی موومنٹ یا مہاجر قومی موومنٹ کے ہیں، ان سے جو لوگ ٹوٹے تھے، ٹکڑیوں میں بٹ گئے تھے، اور ان کو ٹکڑیوں میں بانٹ کر ان سے اپنا کام نکلوانے کا بھی کام. خاص طور سے میں بات کروں گا جو مصطفیٰ کمال صاحب کی جو جماعت ہے، اس کا نام یہ پتہ نہیں کیا ہے، کیا نام ہے پاکستان کراچی کی، ایس ایس پی کیا ہے، ٹی ایس پی کیا ہے،
SSP وہ جو ہے ان لوگوں کو پناہ دی گئی ہے اس کے اندر جو دہشت گردی میں انوالو رہے, قتل میں انوالو رہے, اور دوسرے لوگ بھی ہیں ان کو بھی ہمارے ادارے استعمال کرتے رہے. اب ان کو سب کو ملا کے پھر پاکستان کو, ان شہریوں کو, اس شہر کو برباد کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر موجودہ حکومت اور ہمارے ادارے مل کر یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس شہر کے باسی کیوں سو رہے ہیں؟ میری سمجھ سے بات والا تر ہے. اس شہر کے اندر جماعت اسلامی نے تو تھوڑا بہت رول ادا کیا ہے, لیکن دوسری مذہبی اور عسکری جماعتیں, دوسری مذہبی اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیوں نہیں ایک آواز اٹھاتی, ایک جان ہو کے, ایک قلب ہو کے, بلا تفریق رنگ و نسل, مہاجر, پنجابی, بلوچی, پٹھان, سندھی, سر شہر سے استفادہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ شہر ہی اگر مٹ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا کرم فرما رہا ہے, ورنہ اس شہر کو برباد کرنے میں, اور شہر جب برباد ہوگا تو ملک بھی برباد ہو جائے گا. یہ نوٹ کر لے میری بات, یہ شہر برباد ہوگا تو یہ ملک بھی نہیں بچے گا. تو شہر اور ملک کو برباد کرنے میں ہمارے اداروں نے خاص طور سے ہمارے, پھر کہہ رہا ہوں, جتلا کے کہہ رہا ہوں, ہمارے عسکری اداروں نے اہم کردار ادا کیا شہر کو برباد کرنے میں. ان کے ہوتے ہوئے یہاں پہ گنڈا گردی, بے ایمانی, لوٹ کسوٹ, مار کٹائی اور انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا. آپ بتائیے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کتنے لوگ جو ہے کیا نام ہے صوبے پنجاب کے دوسرے ضلعوں سے ہیں؟ لاہور کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر کتنے لوگ جو ہے فیصل آباد سے ہیں, کتنے لوگ ملتان سے ہیں؟ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کراچی پورٹریس, کراچی کے الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے اندر جناب علی کراچی والوں کا کوٹا ہی نہیں ہے. یہ ہے ظلم اور یہ ذاتی. اس شہر کو برباد کر رہے ہیں, اور اس میں خاص طور سے کچھ اپنے ہی گراتے ہیں نوشے من پہ بجلیاں. تیر کھا کے دیکھا کبھی گاہ کی طرف, تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. کچھ اپنے لوگوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے, جو کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے, کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کیا نام ہے دبئی بیٹھا ہوا ہے. یہ تینوں جناب دبئی, لندن, امریکہ والے, انہوں نے تینوں نے مل کے پاکستان کو لوٹا کسوٹا, کھایا, برباد کیا, اس قوم کو استعمال کیا ہے, اور ہمارے ادارے بھی اس قوم کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اداروں کو بھی عقل عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. وہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان لوگوں کی جو سرحدوں میں بیٹھ کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں, جو مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ, جو پاکستان کی سالمیت کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو لوٹ کے کھا رہے وہ چور ہیں, بدماش ہیں, بے ایمان ہیں, دھوکے باز ہیں, مکر کرنے والے ہیں, ڈاکو ہیں, فریبی ہیں. ہمیں ان سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے. لہٰذا میں عوام سے کہتا ہوں کہ خدا ایک ہو جائیے, اور اللہ اور اس کی رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے. نصر من اللہ فتح قریب. جو ملک کے سیاسی حالات ہیں اس میں تو لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے, ہونا کچھ نہیں ہے. حکومت نے اپنا ٹرن اوور پورا کرنا ہے, بس آپ تماشا دیکھتے جائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.